बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के साथ डेंगू के बाद मजीद 81 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 905 तक पहुंच गई, जबकि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 54 मरीज जेरे इलाज हैं। आपको बताएं कि कोरोना के साथ साथ डेंगू के बाद भी जारी, जबकि लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 81 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। अजमत, बताइएगा, डेंगू के वार मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और कोरोना के साथ डेंगू भी महकमा सेहत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू के मजीद 81 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल से अब तक डेंगू के कन्फर्म 905 जो मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं और एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 450 से मरीज सामने आए, जबकि 7 माह के दौरान 460 के करीब तकरीबन मरीज सामने आए। तो यहाँ से आप डेंगू की नवीयत का अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 माह के केसेस एक तरफ और एक हफ्ते के केसेस एक तरफ हैं। और इस वक्त शहर लाहौर के तमाम जो अस्पतालों में 54 जो मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अगर डिटेल में बात की जाए तो फातिमा मेमोरियल अस्पताल में 8, इसके अलावा जिन्ना अस्पताल में 6 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा जनरल अस्पताल, गुरकी अस्पताल, सर्विस अस्पताल में 4 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। फातिमा मेमोरियल अस्पताल, मेयो अस्पताल में 3 मरीज ज़ेर इलाज है। इसके अलावा फरूक अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, उमर अस्पताल में 2 मरीज ज़ेर इलाज है। जबकि दीगर जो शहर के अस्पताल हैं जिनमें आदिल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, जो दीगर अस्पतालों में सिर्फ 1 मरीज ज़ेर इलाज है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत की टीमों ने शहर लाहौर में तकरीबन 71 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तरफ किया है। और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमरान सिकंदर बलोच ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें, खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश वाली जगह पर ये खड़े पानी पर जो ये मच्छर है ये अपनी अफजाइश पाता है। अगर आपको कहीं पर भी खड़ा पानी मिले उसको फ़ौरन से जो पानी है उसको खड़ा ना होने दें। और उसके साथ साथ अगर कहीं पर भी शहरियों को डेंगू लार्वा अगर कहीं पर भी मिले तो फ़ौरन मुतल्लिका अदारों को इत्तला दें। इसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उन्होंने भी जो इस अलार्मिंग सिचुएशन पे जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको खबरदार कर दिया है और उनको तंबीह की है कि जो शहर में जो सर्विलेंस की एक्टिविटी उसको मज़ीद तेज़ कर दिया जाए। इसके साथ साथ महकमा सेहत को भी हदायत जारी की गई तमाम अस्पतालों में डेंगू के अलग वार्ड की तश्कील दे दी जाए, ना सिर्फ वार्ड बल्कि डेंगू के अलग काउंटर भी तश्कील दे दिए जाए। अब देखना यही होगा कि महकमा सेहत डेंगू के साथ कोरोना है उसको किस तरह टैकल करता है। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में एक बार फिर से इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 10.8% तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 430 नए मरीजों की तस्दीक। शहर में मोहलिक वायरस मजीद 3 कीमती जिंदगियां निगल गया है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में एक मरतबा फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 10.8% तक पहुंच गई, जबकि कोरोना वायरस के 430 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। शहर में मोहलिक वायरस मजीद 3 कीमती जिंदगियां निगल गया। आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए वार, जबकि मुस्बत केसेस की शरह में एक मरतबा फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 10.8% तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 430 नए मरीजों की तस्दीक हुई। और शहर में मोहलिक वायरस मजीद 3 कीमती जिंदगियां भी निकल गया है, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में एक मरतबा फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 10.8% तक पहुंच गई, जबकि कोरोना वायरस के 430 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि एफबीआर के आईरेस सिस्टम की सुस्त रवि टैक्स गुजार परेशान है, जबकि सिस्टम की सुस्त रवि टैक्स गुजारों और कंसल्टेंट्स के गले पड़ गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 4 दिन बाकी हैं, जबकि एफबीआर का 30 सितंबर के बाद तारीख में तौसी न देने का इंदिया दिया गया है। डेडलाइन सर पर है, जबकि सिस्टम जवाब देने से टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना है। एफबीआर ताहाल अपने सिस्टम की इस्तेदार कार में इजाफा नहीं कर सका। इसी के ऊपर मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा, यहाँ पर टैक्स गुजार जो है उनको मुश्किलात का सामना है, इस्तेदाद कार में इजाफा क्यों नहीं किया गया? एफबीआर की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो आखिरी तारीख है ये 30 सितंबर मुकर्रर की गई है और एफबीआर की जानिब से 12 इंदिया दिया गया है कि 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में गुज़श्ता सालों की निस्बत इस मरतबा जो है वो बिल्कुल भी तोसीन नहीं की जाएगी और 30 सितंबर के बाद जो है वो एफबीआर की जानिब से इन्फोर्समेंट के साथ जो है वो रिटर्न फाइल करवाई जाएंगी। जबकि दूसरी जानब एफबीआर का जो आईआरएस सिस्टम है उसमें टैक्स गुजारों को रिटर्न फाइलिंग के दौरान चालान भरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
یہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں تکنیکی خرابی اور سسٹم کی سست روی کی وجہ سے شہریوں کو کئی گھنٹے جو ہے وہ چالان بھرنے کے حوالے سے جو بار بار اٹیمپٹس کرنا پڑتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ چالان فائل نہیں ہو رہے، جس پہ پاکستان ٹیکس بار کی جانب سے جو ہے وہ FBR سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ FBR نے اگر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید 3 ماہ کی توسیع نہ کی تو FBR نے جو گوشواروں کا ٹارگٹ مقرر کر رکھا ہے وہ کسی صورت بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن فرحان شہزاد کا کہنا ہے کہ لاکھوں ٹیکس گزار ہیں جو کہ اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم کی استعداد کار نہ بڑھانے کے سبب وہ اپنے گوشوارے جو ہیں وہ کوشش کے باوجود بھی فائل نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 3 ماہ کی توسیع کی جائے، ورنہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب ٹیکس گزار ہیں جو کہ اپنے تقریباً 20 لاکھ کے قریب ٹیکس گزار ہیں۔ رضوان نقوی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت سابق صدر لاہور چیمبر میاں محمد علی میاں جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں صرف 4 دن باقی ہیں اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کس کو الزام دیا جانا چاہیے اور کیا یہ جو مدت مقرر کی گئی ہے 30 سپتمبر کی، اس میں مزید توسیع ہونی چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے جناب شوکت علی صاحب کے لیے اور چیئرمین FBR صاحب کے لیے کہ جو وہ کوششیں دن رات کر رہے ہیں سسٹم کو ایز آؤٹ کرنے کی، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی، گوشوارے بڑھانے کی، فائلر بڑھانے کی، حتیٰ کہ اس کے لیے پچھلے دنوں صدارتی آرڈیننس بھی لایا گیا کہ ابھی جو تقریباً 1.5 ملین ابھی جو گوشوارے بھرتے ہیں وہ ان کے پاس 15 ملین افراد کا ڈیٹا اس میں انہوں نے انٹر کرنا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ جب یہ تیاری ہی پوری نہیں ہے FBR کی، ان کی جو سیکیورٹی تھی وہ تو بہت ہو گئی پچھلے مہینے جب ان کا سسٹم پورا ہیک ہو گیا 8 دن کے لیے۔ اب یہ کیپیسٹی کی ان کی جو سسٹم کی کیپیسٹی ہے اس کی تیاری دیکھیں، ہر سال گوشوارے جمع ہوتے ہیں اور عموماً یہ ٹرینڈ ہے دنیا میں بھی اور خاص طور پر پاکستان میں بھی کہ ہمارے ٹیکس گوشوارے آخری تاریخوں میں جمع ہوتے ہیں، ہمارے بجلی کے بل آخری تاریخوں میں جمع ہوتے ہیں۔ تو جب یہ چیز معلوم ہے تو پھر جب لوگ پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں، لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ایک تو جو ٹیکس دینا چاہتے ہی نہیں ہے ان کی بات چھوڑیں، جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، گوشوارے جمع کروانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ان کی اتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ یقین کیجئے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں، آج چھٹی کے دن بھی اور چھٹی کے علاوہ بھی ساری رات وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ رہتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر کہ کسی طرح ان کو یہ لائن مل جائے وہ گوشوارے جمع کرا سکیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کے بعد جو فائلر نہیں ہوگا 30 تاریخ سے جمع کرا سکے گا اس کو اتنے ہوش ربا جرمانے عائد کیے گئے ہیں کہ 1000 روپیہ کم از کم پر ڈے کا جرمانہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جب تک یہ سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، جب تک یہ جو تمام کیپیسٹی بلڈنگ ہے FBR کے سسٹم کی یہ پوری نہیں ہوتی، حکومت کو چاہیے کہ ایمیکیبلی اس کو حل کرے اور جو ڈیٹ ہے گوشوارے جمع کرانے کی وہ فوری طور پہ بجائے دھمکیاں میل بیانات دینے کے وہ فوری طور پہ ڈیٹ بڑھانی چاہیے۔ لوگ پیسے جمع کرانے چاہتے ہیں۔ اب یہ جو سسٹم ہے FBR کا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ شبیر زیدی صاحب نے کہا تھا پچھلے دنوں کہ 35 موڈیول جوڑ کے یہ سسٹم بنایا گیا ہے۔ میں حیران ہوں، پاکستان کا سب سے اہم ادارہ جو کہ ریونیو جمع کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام ادارے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے MNA MPA تمام بیوروکریسی کو تنخواہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا سب سے اہم ادارہ جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ رضوان نقوی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس میں آنے والے زائرین کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد سپرا سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا انتظامات کس طرح سے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہو گیا ہے۔ اس تقریبات میں لنگر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے بڑے پیمانے پر لنگر تیار کیا جاتا ہے، جس کی سربراہی میاں سعید جو کہ کنوینئر ہیں لنگر کمیٹی کے وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب، مجھے بتائیے گا، آج بڑی تعداد میں زائرین آئیں گے چونکہ چھٹی کا روز بھی ہے، ابھی تک کون سا لنگر آپ نے تیار کیا، زائرین میں کیا تقسیم کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو دیکھیں جی، اب یہ حلیم ہے،
یہ تقسیم کیا ہے، تو یہ شام تک یہی چلے گا، اور اس کے ساتھ جو مہمان ہیں اور علماء کرام کے لیے اور زائرین کے بھی لیے بریانی ہے، زردہ ہے، قورمہ ہے، وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ رات تک یہ چلے گا۔ آپ نے دیکھا یہ سائڈوں پہ ساری دیگیں پکی بھی ہیں، یہ نان بھی اتر رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ لگے گا اور یہ سارا زائرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا، کیا حلیم کی عرس میں جو حلیم تیار ہوتی ہے اس کا اسپیشل کیا ہے کہ دیسی گھی میں تیار ہوتی ہے، مٹن میں تیار یا چکن میں تیار کی جاتی ہے؟ نہیں، یہ دیسی گھی ہوتا ہے اور مٹن ہوتا ہے، اسپیشل مٹن ہوتا ہے۔ یہاں سائڈ پہ ادھر یہ بنتا ہے، ادھر سے اس کو بنوائی کراتے ہیں سارا، اور دیسی بکرا پیور اس سے وہ ہم لیتے ہیں، اس سے تیار کیا جاتا ہے۔ کتنا ایک دن میں کتنا نان جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تمام جو انتظام ہے اتنے بڑے پیمانے پر جو آپ نے کیا ہے، کتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لنگر کا انتظام احسن طریقے سے چل سکے؟ دیکھیں تقریباً آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیں یہ 3 شفٹوں میں ہم کام چلاتے ہیں 8-8 گھنٹے کے، اور 150 مزدور ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ باورچی ہیں، یہ ہمارے اس ٹائم 60 چولہے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو آج جو دال ہوتی ہے وہ اس کے لیے تو چلو ٹھیک ہے کہ 2 چولہا بھی بندہ استعمال کر لیتا ہے، لیکن جب حلوہ ہوتا ہے وہ فی چولہا فی باورچی ہوتا ہے، تو آپ اسی حساب سے مقدار دیکھ لیں کہ کس حساب سے یہ ارینج کیا جاتا ہے اور کس حساب سے یہ پکوائی ہوتی ہے۔ 3 دن میں کتنا نان تقسیم کیا جاتا ہے؟ 3 دن میں تقریباً 3.5 لاکھ نان ہم تقسیم کرتے ہیں زائرین میں سارا۔ اور بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے کنوینر کمیٹی میاں سعید، جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ 3 روزہ جو تقریبات ہیں اس میں اب لنگر کا آغاز کیا گیا ہے، جو آنے والے زائرین ہیں اس میں حلیم تقسیم کی جا رہی ہے جو کہ لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ شاہد سپرا آپ کا بہت شکریہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر گراں فروش بھی سرگرم ہو گئے۔ خریداروں کی جانب سے دیگوں کی قیمتوں میں اضافے کا شکوہ کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگوں کے وزن پر بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے۔ حسنین، بتائیے گا گراں فروش بھی سرگرم ہو گئے؟ جی، عرس ہو، چہلم ہو یا کوئی بھی تہوار ہو، گراں فروش مافیا ان مواقعوں پر اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے عوام کی جیبیں صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور خاص طور پر ان دنوں جبکہ داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا جو عرس ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ تینوں دن بڑی تعداد میں جو زائرین ہیں پورے پنجاب بھر سے، نہ صرف بلکہ پورے پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر نیاز و لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور یہاں پر حاضری دی جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں جو زائرین ہیں ان کی جانب سے یہ شکوہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو یہاں پر دیگیں فروخت کرنے والے ہیں وہ ان دنوں میں جو دام ہے دیگوں کے وہ بڑھا دیتے ہیں، جبکہ خاص طور پر ان کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ جتنا وزن بتایا جاتا ہے اتنا وزن دیگ کا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے دکانداروں کی، تو دکاندار بھی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے جو ریٹس چل رہے ہیں وہ سالوں سال سے وہی ریٹ ہیں، لیکن جب مہنگائی زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے، مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو دیگوں کے دام ہیں ان کو بڑھانے پڑتے ہیں۔ لیکن جو ایک بات رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وزن، تو جو زائرین ہیں بڑی تعداد میں وہ اس بات کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو دیگوں کا ریٹ بتایا جاتا ہے اس کے اوپر تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن جو وزن بتایا جاتا ہے اتنا وزن نہیں ہوتا۔ اور ان دنوں میں جب زائرین بڑی تعداد میں آتے ہیں تو اس چیز کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو پھر یہاں پر آ کر لنگر و نیاز دیتے ہیں وہ اس بات سے قطع نظر بس یہاں پر اللہ کی راہ میں جو لنگر و نیاز دیتے ہیں بس اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ تاہم ان دنوں میں جو دیگوں کے دام ہیں وہ بڑھنے کا شکوہ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو یہاں پر دیگوں کا وزن بتایا جاتا ہے، دیگوں کے دام بڑھنے کا شکوہ کیا جاتا ہے۔ حسنین اولک آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او کی داتا دربار آمد، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا، ایس ایس پی آپریشنز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ غلام محمود ڈوگر نے داتا دربار داخلی راستوں کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو بریفنگ دی، جبکہ داتا دربار کے گرد و نواح میں ڈولفن اور پیرو کا گشت بڑھانے کا حکم بھی دیا گیا۔ سیف سٹی کیمروں سے لاوارث اشیاء پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ہماری ٹوٹل جو ہے تقریباً 1000 سے پلس جو ہے وہ ڈپلائمنٹ اس وقت ہے، جو کہ لوگوں کو انٹری پوائنٹس کے اوپر اور مختلف پوزیشن پہ جو ہے وہ ڈپلائڈ ہے تاکہ لوگوں کی پراپر چیکنگ کی جا سکے اور لوگوں کو چیک کر کے 3 ٹیئر سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں ہر شخص جو بھی اندر آتا ہے وہ 3 دفعہ چیک ہو کے آتا ہے۔ تو اس کے بعد واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں، ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز کی انسٹالیشن کی ہوئی ہے، اس کے بعد ڈرون کیمراز کے ساتھ بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ تو سیکورٹی کے ارینجمنٹس الحمدللہ ٹھیک ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بہترین سے بہترین جو ہے وہ سیکورٹی پرووائڈ کریں اور تاکہ لوگ سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رسوم۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت